अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने कवर किया कि नॉर्मल ओवरव्यू या नॉर्मल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जीआईटी ट्रैक्ट और उसके अलावा कुछ दो डिसऑर्डर्स स्टोमाटाइटिस के अंदर स्टोमाटाइटिस की जो टाइप्स हैं, कैंकर सोर और इसके अलावा फीवर बस्टर या फीवर सोल, जो हमने पिछले वीडियो में कवर की पार्ट 1। आज वीडियो का पार्ट 2 है या इस पीपीटी का पार्ट 2 है, क्योंकि हमने इसको पोर्शन में डिवाइड करेंगे। जो आज की जो डिसऑर्डर है वो है कैंडिडियासिस, और कैंडिडियासिस भी एक किस्म का स्टोमाटाइटिस ही है। अब कैंडिडियासिस में क्या हो रहा होता है? कैंडिडियासिस एक किस्म का फंगल इन्फेक्शन है, फंगस इन्फेक्शन है। और इस फंगस का नाम क्या है? कैंडिडा अल्बाइकम। ठीक है। अब ये ओवर ग्रो होता है कहाँ पर? माउथ में और थ्रोट में। थ्रोट जो कि अंदर, अगर आप देखें तो गला। ठीक है। अब माउथ पे किस तरह मतलब किस तरह की खसूसियात होती है? अगर हम देखें, चीज़ी वाइट फ्लेक होता है। किसे? चीज़ी वाइट फ्लेक, वाइट कलर का कुछ फ्लेक्स वगैरह होते हैं, मिल्क कर्ड्स की तरह। मिल्क कर्ड्स क्या चीज़ है? मिल्क कर्ड्स जब आप अगर देखो तो जब दूध जम जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो अकोमलेशन होती है, कोएगुलेशन, जो सतह पर कुछ चीज़ी चीज़ी टाइप, अगर आप देखिए मलाई मलाई टाइप, तो उसी तरह का जो स्ट्रक्चर है, ये ज़बान पे बना देता है ये वाला फंगस, कैंडिडा अल्बाइकन्स। ठीक है। अगर आप उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप उसको रब ऑफ करेंगे, उतारेंगे, ठीक है, हर बार अपनी ज़बान को साफ़ करेंगे। अगर आप साफ़ नहीं करते तो ये फिर प्लेक्स बना देता है और इतने हद तक बढ़ जाता है। अगर आप फिर उसको हटाते हो तो वहाँ पर अरिथमेटस हो जाता है। अरिथमेटस इनका मतलब यहाँ पर होता है कि रेडिश टाइप की ज़बान हो जाती है। इस तरह लग रहा होता है कि खून है, और अक्सर औकात ये होता है कि खून भी बहने लगता है, इतना ज़्यादा ये सीवियर हो जाता है। ठीक। ये थी कैंडिडियासिस। अब हम इसके पॉसिबल काजेज़ के बारे में पढ़ते हैं कि किस वजह से ये कैंडिडियासिस हो रहा होता है। अगर आपने ये तस्वीर नहीं देखी तो तस्वीर भी देख लें कि किस तरीके से ये ज़बान पर हुआ है। ठीक है। ज़बान को किस तरह ये इसने कवर किया होता है ऊपर से, और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदा होता है अगर पेशेंट को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, और हर बार ज़बान को साफ़ नहीं किया जाता, तो ये इतनी हद तक बढ़ जाता है कि ये चीज़ कर सकता है। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं कि इसकी पॉसिबल काजेज़ क्या हैं। पॉसिबल काजेज़ में सबसे पहले यहाँ पर डायबिटीज़ के बारे में कहा है, एंटीबायोटिक थेरेपी एंड इम्यूनोसप्रेसिव। हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे। सबसे पहले इसने यहाँ पर किसकी बात की? डायबिटीज़ के पेशेंट्स की बात की। अब डायबिटीज़ होगा पेशेंट को तो लाजमी सी बात है, शुगर कैसे होगा उसका? शुगर होगा हाई। जब शुगर हाई होता है, इसका मतलब ये है कि अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जब एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो वो एनर्जी किसको जाएगी? वो एनर्जी कैंडिडा अल्बाइकन को भी जाएगी, जो कि फंगल इन्फेक्शन है। इसके तो मज़े होगा, ये तो कहेगा कि भाई मेरे तो मज़े हो गए, और ये खुराक अपनी इसी शुगर से लेगा, क्योंकि हाई शुगर है। बॉडी को कुछ और चाहिए नहीं, तो बॉडी कहीं ना कहीं इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा, तो ये कैंडिडा अल्बाइकन उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा और ख़ुद इस्तेमाल करेगा, और ये आपको नुकसान देगा। तो डायबिटीज़ एक पॉसिबल काज हो सकता है। ठीक। दूसरा, वहाँ पर आपको अगर हम देखें तो क्या कहा है पीपीटी में? एंटीबायोटिक थेरेपी। क्या दूसरा काज क्या बताया भाई? कि एंटीबायोटिक थेरेपी। अब इसमें क्या हो रहा होता है? एंटीबायोटिक थेरेपी, एंटीबायोटिक जब आप किसी पेशेंट को दोगे तो हमें पता है कि एंटीबायोटिक किसके खिलाफ काम कर रहा होता है? वर्क अगेंस्ट बैक्टीरियाज। ठीक है। अब जब बैक्टीरिया, वैसे तो जो नुकसानदेह बैक्टीरिया होंगे उनको भी ख़त्म करेगा, लेकिन जो नुकसानदेह नहीं है, जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा होगा, हमारे मुंह के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा होगा, ये उसको भी ख़त्म कर देगा। इसको नॉर्मल
फ्लोरा को। और नॉर्मल फ्लोरा हमारी वो बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जब उसको ख़त्म करेगा तो कैंडिडा अल्बाइकन को अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पर ग्रो होने की। तो इसकी वजह से भी ये क्या हो सकता है, कैंडिडा अल्बाइकन हो सकता है। ठीक है। और तीसरा पॉसिबल काज क्या है? तीसरा पॉसिबल काज है इम्यूनो सप्रेशन। इम्यूनो सप्रेशन का मतलब है यहाँ पर कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत क्या होगी, इम्यूनो सप्रेशन, कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत वो ताकत जो आपको बीमारियों से रोकती है, वो जब कमज़ोर होगी, जब कम होगी, तो लाजमी सी बात है जब कमज़ोर होगी तो क्या वो कैंडिडिया अल्बाइकन को मार सकेगी? बिल्कुल नहीं। तो इस वजह से भी कैंडिडा अल्बाइकन्स हो सकते हैं। हमने इसके पॉसिबल काजेज़ के बारे में भी पढ़ लिया कि किस तरह ये हो रहे होते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले एंटी फंगल इसमें सॉल्यूशंस आते हैं, स्टेटिन और केटिकेमोजोल। ये दो किस्म के सॉल्यूशंस होते हैं। इससे तकरीबन ये ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है फंगस इन्फेक्शन के लिए, और फंगस इन्फेक्शन इससे तकरीबन हद तक ख़त्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारी अगली बीमारी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एंगुलर स्टोमाटाइटिस। एंगुलर स्टोमाटाइटिस, अब फिर से स्टोमाटाइटिस यहाँ पर आ गया। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। अब एंगुलर का मतलब यहाँ पर क्या है? एंगुलर का मतलब ये एंगल्स जो है यहाँ पर, ये एंगल्स जो है, जो लिप्स के एंगल्स हैं, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है। तो इस वजह से इन्होंने क्या नाम दिया हुआ है? इन्होंने नाम दिया हुआ है एंगुलर स्टोमाटाइटिस। ठीक है, सीधी सीधी बात है। और इसी की बिना पर जो है ये नाम दिया गया है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। अब एंगुलर स्टोमाटाइटिस को कुछ और नाम भी दिए गए हैं, जिससे एंगुलर शेलाइटिस। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ज़रूरी बातें हैं क्योंकि अक्सर पूछ लेते हैं कि एंगुलर स्टोमाटाइटिस का दूसरा नाम क्या है। परलीची भी इसको कहते हैं, और अदर नेम ऑफ एंगुलर शेलाइटिस, परलीची आर अदर नेम्स ऑफ एंगुलर स्टोमाटाइटिस। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इससे आ सकते हैं एमसीक्यू। अब आगे बढ़ते हैं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्नर्स। हमने अभी यही बात की कि यहाँ पर क्या होगी, सूजिश होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, रेडिश टाइप का आपको वो नज़र आने लगेगा। क्या? कॉर्नर्स, एंगल्स। ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक खसूसियात क्या क्या चीज़ें हैं, किस 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 तरह का ये दिख रहा होता है और क्या क्या कर रहा होता है। तो जब आपको या जिस पेशेंट को एंगुलर स्टोमाटाइटिस होगा तो उसका जो कॉर्नर होंगे ना, जो कॉर्नर होते हैं, अगर मैं ये मिटा दूँ तो आप अगर कॉर्नर्स को देखें ना, कॉर्नर्स किस तरह हैं? तो कॉर्नर्स रेड रेड हैं। तो इस रेडिश कंडीशन को क्या कहते हैं? एरिथमा। फिशर्स। फिशर्स जब आप देखेंगे कि इस तरह के पेशेंट में अक्सर इस एंगल्स में कुछ दरारें पड़ जाती हैं, उन दरारों को क्या कहते हैं? फिशर्स। स्केलिंग, वो जो दरारें पड़ती है उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि वहाँ की जो लेयर है वो बिल्कुल कमज़ोर या सूखी पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो स्केलिंग की तरफ जाने लगती है। और क्रस्टिंग, एक वक्त ऐसा आता है कि बिल्कुल वो इतनी सूख जाती है कि क्रस्ट जैसे होने लगती है, मतलब बिल्कुल साफ से दिखती है कि भाई यहाँ पर जो है कोई लेयर बिल्कुल सूख गई है। यहाँ तक बातें हमें समझ में आ गई। अब पॉसिबल काजेज़ के बारे में पढ़ते हैं कि काजेज़ में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। यहाँ पर क्या क्या काजेज़ दी? इट में बी अ साइन ऑफ अंडरलाइंग आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अब आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया किस तरह एंगुलर स्टोमाटाइटिस काज करवाती है, ये हम देखते हैं। अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन क्या चीज़ होती है? आयरन एक एलिमेंट है, Fe जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और ये एलिमेंट कहाँ पर मौजूद होता है? ये एलिमेंट हमारी हीमोग्लोबिन Hb, इसकी चारों तरफ मौजूद होता है। Hb, Fe, Fe, Fe और Fe। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर है किसका? RBC। और इन Fe में, इस Fe में सलाहियत होती है कि ये किसको बाइंड करेगा? ऑक्सीजन को बाइंड करेगा।
وہ جو آکسیجن آر بی سی لے جا رہا ہوتا ہے وہ ان کی مدد سے لے جا رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی میں آئرن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو آئرن کی ڈیفیشنسی کو کیا کہتے ہیں؟ انیمیا، ٹھیک ہے۔ جب آئرن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو جو ایپیتھیلیل سیلز ہیں میوکوزا کی، اصل میں ان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ آئرن ہی چاہیے ہوتا ہے، انہی کی وجہ سے جو ہے ان کو نرشمنٹ مل رہی ہوتی ہے۔ اگر آئرن ہی نہیں ہوگا تو ان کو نرشمنٹ نہیں ملے گی، جس کی وجہ سے کورنر جو ہوتے ہیں وہ فریجائل ہو جاتے ہیں، تھن ہو جاتے ہیں اور سوکھنے لگتے ہیں، اور کیا کاز کرتے ہیں؟ اینگولر اسٹوماٹائٹس، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے پڑھا ہو کہ آکسیجن کیا کیری کر رہا ہوتا ہے، ہیموگلوبن یا آر بی سی کیا کیری کر رہا ہوتا ہے؟ آکسیجن کیری کر رہا ہوتا ہے، اور آکسیجن جو ہے ہر سیل کے لیے ضروری ہے۔ اب اگر آکسیجن پہنچ نہیں رہا کسی وجہ سے، انیمیا کی وجہ سے، تو کیا میکوزل لائننگ اچھی طریقے سے گرو کر پائے گی؟ نہیں، جس کی وجہ سے اینگولر اسٹوماٹائٹس کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب دوسرا فیکٹر اگر ہم پڑھیں تو دوسرے فیکٹر میں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے۔ اب وائٹامن بی کی ڈیفیشنسی، وائٹامن بی 9 فولیٹ اور بی 12 فوبائل، اب یہ کچھ ایسے وائٹامنز ہوتے ہیں جو ہمارے سیل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر میں یہاں پر پرٹیکولرلی اس کی بات کروں، وائٹامن بی 12 یا وائٹامن بی 9 فولیٹ، فولک ایسڈ کی بات کروں، تو فولک ایسڈ جو ہے یہ چاہیے ہوتی ہے فار نارمل ڈی این اے سنتھسس، نارمل ڈی این اے سنتھسس کے لیے یہ چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہمارے پاس فولک ایسڈ ہی نہیں ہوگا تو سیل کے اندر ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ نیوکلیس ہوتا ہے، اور نیوکلیس کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ کرومیٹن نیٹ ورک، یا اگر آپ سمپل الفاظ میں کہیں کہ سیل کا ڈی این اے پڑا ہوتا ہے، ڈی این اے۔ اب اگر یہ سیل چاہے گا کہ بھئی میں ڈیوائڈ ہوں، ڈویژن کے فیز میں جاؤں، اور ہر سیل چاہتا ہے کہ میں 1 سے 2 ہوں، تو اس کے لیے چاہیے کہ یہ ڈی این اے بھی ڈبل ہو۔ لیکن یہ ڈی این اے ڈبل تب ہوگا جب اس کو کیا ملے گا؟ اس کو کیا ملے گا؟ فولک ایسڈ یا بی 9 فولیٹ۔ جب یہ ملے گا تبھی ڈی این اے کی سنتھیسس ہوتی ہے، نارمل ڈی این اے سنتھیسس ہو رہی ہوتی ہے یا ڈبل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ نہیں ہوگا تو ڈی این اے کی سنتھیسس نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے سیل گرو نہیں کرے گا۔ یہ ایک کاز ہے اس کا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کاز ہے which it turn may be evidence of poor diets or malnutrition such as celiac disease۔ اسی بات کہیے کہ بھئی اگر میل نیوٹریشن ہے یا پور ڈائٹ ہے، پور ڈائٹ اگر ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پور ڈائٹ ہے تو بی 12 بھی نہیں لے گا، بی 9 بھی نہیں لے گا، رائبو فلیون بھی نہیں لے گا، تو اس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے لازمی سی بات ہے کیا ہوگا؟ اینگولر اسٹوماٹائٹس ہوگا۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا کہ کس طرح اینگولر اسٹوماٹائٹس ہو رہا ہوتا ہے، اس کی کازز پڑھ لیں۔ اب ہم پڑھیں گے کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر دیا ہوا ہے کہ پین ریلیور دیا جائے، اور پین ریلیور میں کون سے؟ ٹائلینول اور آئبوپروفین۔ اب پین ریلیور کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جا کے آپ کے نروس سسٹم کو جہاں پر اب پین ریلیور کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جہاں پین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب پین ہوتا ہے تو خاص قسم کی چیزیں ریلیز ہو رہی ہوتی ہیں، جس میں پروسٹا گلینڈنز آ گئے، پروسٹا گلینڈنز یا بریڈی کائنیز، یہ چیزیں ریلیز ہو رہی ہوتی ہے ہائی اماؤنٹ میں۔ کیوں؟ کیونکہ پرسیپشن ہو پین کی، فیلنگ ہو پین کی۔ اگر فیلنگ نہ ہوتی پین کی تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یہاں پر درد ہے، یہاں پر درد ہے، جس کی وجہ سے ہم رسپانس کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہائی ہو رہی ہوتی ہے، اور یہی پرسیپشن دلواتی ہے کہ پین ہے یہاں پر کسی بھی ایریا میں۔ اور یہ ٹائلینول اور آئبوفرین کیا کرتے ہیں، ان کی جو پروڈکشن ہے وہ کم کر دیتے ہیں۔ جب وہ کم کر دیتے ہیں تو پین کی پرسیپشن، یعنی آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ پین ہو رہا ہے۔ دیکھیں آگے اگر ہم پڑھیں تو ٹاپیکل اینستھیٹک یعنی لیڈوکین اور زائلوکین،
اینستھیٹک کا مطلب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ کو سن کر دیں، ٹھیک ہے؟ جب وہ سن ہو گئی تو وہاں سے آپ کی برین کو کوئی میسیج ہی نہیں جائے گا بھائی، وہاں سے نرو کی اینڈنگ جو ہوں گی ان کو سن کر دے گی یہ والی کریمس یا یہ والے سولوشنز، لیڈوکین اور زائلوکین۔ تو جس کی وجہ سے جہاں پر السر ہوگا، یا اگر ہم اینگولر اسٹوماٹائٹس کی بات کریں تو ان میں کیا ہوگا، وہ محسوس ہی نہیں ہوگا۔ یہ ٹریٹمنٹ کیور نہیں ہے پورا، لیکن یہ ہے کہ ان سمٹمز کو کیا کرتا ہے، جو سمٹمز ہوں گے وہ کم ہوں گے تقریباً حد تک، ٹھیک ہے؟ تو یہ فائدہ اس سے ہوتا ہے۔ اور نوٹ ریکمینڈیڈ فار چلڈرن انڈر 6، لیڈوکین اور زائلوکین یہ نوٹ ریکمینڈیڈ ہے چلڈرن انڈر سے، کیونکہ چلڈرنس کیا پتہ وہ یہ دوائی ایبزورب کر لیں، کیا کر لیں، ایبزورب کر لیں۔ جب ایبزورب کر لیں یا نگل لیں تو کیا ہوگا کہ ہمیں پتہ ہے کہ چھوٹے بچوں کی جو میکوزل لائننگ ہوتی ہے وہ بالکل تھن ہوتی ہے، زیادہ نہیں، وہاں سے جلدی ایبزورب ہو کے یہ بیریئر برین میں چلی جاتی ہے، اور برین کی جو بیریئر ہوتا ہے بلڈ برین بیریئر، تو اس کو آسانی سے کراس کر دے، کیونکہ وہ ڈیولپمنٹ سٹیج میں ہو رہا ہوتا ہے بچہ، اور اس کا جو برین بیریئر ہوگا، بلڈ برین بیریئر، وہ اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں ہوا ہوگا، جس کی وجہ سے یہ زائلوکین برین میں چلا جائے گا، اور یہ سم ٹائمز سیزرز یعنی جھٹکے بھی بچوں میں کرا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ناٹ ریکمینڈیڈ فار چلڈرن انڈر 6، ٹھیک ہے؟ اور اینٹی انفلیمیٹری پیسٹ ایتھوسول یہ چیزیں دی جاتی ہیں، پیراڈیکس ماؤتھ واش اور اینٹی بایوٹکس۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ نرسنگ کیئر، ایک نرس کو کیا کرنا چاہیے اس کنڈیشنز میں، تو ہم پڑھیں گے کہ نرس کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے پرووائڈ ماؤتھ کیئر ٹو ریموو ڈیبریز اینڈ ٹو پرمٹ ہیلنگ، ٹھیک ہے؟ اب ماؤتھ کیئر پرووائڈ کرے گی نرس کہ بھائی کس طرح ہم نے اپنے منہ کو ڈیبریز یعنی گند اور کچرا جو ہے اس سے صاف کرنا ہے۔ جو انفلیمیشن ہوئی، جو بیماریاں ہوئی، اس اگر میں یہاں پر پرٹیکولرلی بات کروں اس کی کینڈیڈیاسس کی، اورل تھرش کی، تو اگر اس کی آپ ایک پراپر کیئر نہیں کریں گے ماؤتھ کی تو وہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ تو نرس کیا کرتا ہے کہ پیشنٹ کو یا کلائنٹ کو بتاتا ہے کہ آپ یہ جو ٹنگ ہے اس کو بار بار جو ہے آپ کو صاف کرنا ہوگا، رب کرنا ہوگا، یہ جو اوپر فنگس آئے گا اس کو بار بار ختم کرنا ہوگا تاکہ یہ مزید بڑھے نہ۔ اب یہاں پر فریکوینسی کیا ہے کہ اگر مائلڈ اسٹوماٹائٹس ہو، کم ہو، تو ایوری 4 آورز میں جو ہے کیا کریں گے، ڈیبریز کو ریموو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر سیویئر اسٹوماٹائٹس ہوتا ہے تو ایوری 2 آورز میں کرنا ہوگا، اگر مائلڈ ہو تو 4 آورز، اور سیویئر ہو تو ایوری 2 آورز میں ہمیں جو ماؤتھ کیئر ہے وہ کرنی ہوتی ہے۔ ریموول آف ڈینچورس اف کازنگ پینس، ڈینٹیورس کا ہوتے ہیں، ڈینٹیور کا مطلب یہاں پر ہوتا ہے، سوری، ڈینٹیور کا مطلب ہوتا ہے ڈینٹل ٹرانسپلانٹ۔ اگر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کیا لگواتے ہیں، دانت لگواتے ہیں، آرٹیفیشل دانت جو ہوتے ہیں زرکون کے بنے ہوتے ہیں، کچھ نیچرل سے بنے ہوتے ہیں، وہ لگواتے ہیں، اس کنڈیشن کو ڈینٹیورس کہتے ہیں۔ اب اکثر لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب وہ ڈینٹیورس لگاتے ہیں تو وہ اسٹوماٹائٹس کاز کرتے تھے، تو اس وجہ سے اگر وہ ہوگا تو نرس کو چاہیے کہ کلائنٹ کو کہے کہ آپ ابھی فی الحال اس کو ریموو کر دیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اور یوز سافٹ اسپنج ٹوتھ برش، اور جو ٹوتھ برش ہوگا وہ اسپنج کا ہوگا اور سافٹ ہوگا تاکہ وہ منہ کو نقصان نہ کرے۔ ٹوتھ برش کازنگ پین جینٹلی وائپ ود گاز ریپڈ اراؤنڈ ماؤتھ اینڈ ٹنگ ٹائز ود سولوشن ایز پرسکرائبڈ۔ اگر ٹوتھ برش جو ہے وہ پین کروا رہا ہوتا ہے یا پین کی وجہ بن رہا ہے تو کیا کرتا ہے، جینٹلی وائپ، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کلائنٹ کو یہ بتانا چاہیے کہ اب جو ماؤتھ ہے اس کو وائپ کرے، گاز جو ریپ ہوا ہوگا کسی بھی سولوشن سے جو پرسکرائب کیا ہوگا ڈاکٹرز نے اس سے، تاکہ آپ کی منہ کی جو کیئر ہے وہ پراپر طریقے سے ہو سکے۔ اب پروموٹنگ پین ریلیف، ٹھیک ہے، یہاں پر کیا آ گیا کہ پروموٹنگ پین ریلیف،
کولڈ ڈرنکس جو ہوں گی وہ بھی کم کرنے کی، کولڈ ڈرنکس میں بھی ہاں پروموٹنگ پین ریلیف، کولڈ ڈرنکس میں بھی سوتنگ پین، اپلائنگ آئس ٹو دا لیجنز، یہاں پر لیجنز وغیرہ ہوتی ہے وہاں پر اگر ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے تو یہ تو تقریباً پین کو جو ہے تھوڑا سا کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، فیسیلیٹیٹنگ ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ، ٹھیک ہے۔ کس طرح ہمیں ایز اے نرس یہ بتانا چاہیے کہ کون کون سی کھانے کھانے چاہیے، کون سے نہیں کھانے چاہیے، تو کلائنٹ کو بتانا چاہیے کہ اوائڈ ہاٹ بیوریجز اینڈ فوڈ ایز ویل ایز سالٹی اسپائسی اینڈ سٹرسی، سالٹی اسپائسی سٹرسی کیونکہ وہ جو زخم ہوا ہے اس کو مزید اریٹیٹ کرتے ہیں۔ انکریج فلوئڈ انٹیک گریٹر دین 15 ml پر ڈے، کلائنٹ کو ہمیں انکریج کریں گے کہ بھائی 1500 ml پر ڈے آپ کو جو ہے فلوئڈ انٹیک کرنی ہے لازمی۔ انکریج سافٹ ڈائٹ، سافٹ ڈائٹ اس لیے کیونکہ اگر آپ سافٹ ڈائٹ نہیں دیتے ہیں، اکثر نے دیکھا ہے کہ اکثر روٹیاں جو ہوتی ہے وہ بھی خرارے دار ہوتی ہے اور وہ آپ کے میوکس ممبرین کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے، تو اس لیے سافٹ ڈائٹ جو ہے وہ انکریج کی جاتا ہے۔ آگے بڑھیں، ہائی پروٹین اینڈ ہائی کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ دینی چاہیے۔ ایکسپلین دا رسک فیکٹر ٹو بی اوائڈڈ، کیا کیا چیزیں ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے۔ الکوہول، الکوہول تو ویسے بھی خطرناک ہے۔ ٹباکو اس وجہ سے کیونکہ اس میں کیا ہوں گے، الکوہول اور ٹباکو دونوں میں کیا ہوتے ہیں، کارسینوجنز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور فیکٹرز ہوتے ہیں جو کیا کر رہے ہوتے ہیں، انفلامیشن کو مزید اریٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو دیٹس وائی we have to told the patient, we have to tell the patient that you don't have to consume alcohol and tobacco. Okay, so let's move on. نرسنگ پروسیس کیا ہوتی ہے؟ نرسنگ پروسیس ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے، ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس کو لے کے ایک نرس چل رہا ہوتا ہے تاکہ پیشنٹ کی ایک اچھی اور ایک معیاری کیئر ہو سکے اور ایک اچھی ٹریٹمنٹ اسے مل سکے۔ تو نرسنگ پروسیس میں کچھ پوائنٹس ہیں جو ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو اسسمنٹ، پلاننگ، اس کے علاوہ اسسمنٹ، ڈائگنوسس، پلاننگ، امپلیمنٹیشن، ایویلویشن، یہ نرسنگ پروسیس ہوتا ہے، اور اس کو میں نے ایک نیمونک سے یاد کیا ہوا ہے، اور میں نے پچھلی ویڈیو میں وہ بتایا تھا، وہ کیا ہے، ایڈ پائے، اے فور assessment, D for diagnosis, P for planning, E for implementation, E for evaluation، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ نرسنگ پروسیس ہے، میں نے اس طرح اس کو یاد کیا ہوا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ اسسمنٹ میں ہمیں کیا کرنا ہے، سبجیکٹیو ڈیٹا۔ اسسمنٹ میں کیا ہوتا ہے، اسسمنٹ میں آپ پیشنٹ کو اسیس کر رہے ہوتے ہو، دیکھ رہے ہوتے ہو، اس کی ہسٹری ٹریکنگ کر رہے ہوتے ہو، کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ ہو رہی ہے، کیا چیزیں اس کے ساتھ ہو گئی ہیں، اور وہ کیا محسوس کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، کس چیز کا دل کر رہا ہے، کس چیز کا نہیں کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہے، اسسمنٹ میں ہوتی ہے، اور آپ اس کو ایک جج کے طور پر آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، آپ اس کی ساری چیزیں لکھ رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے، اسسمنٹ ہے۔ سب سے پہلے سبجیکٹیو ڈیٹا آتا ہے۔ سبجیکٹیو ڈیٹا کیا چیز ہے؟ سبجیکٹیو ڈیٹا وہ ڈیٹا ہے جو کہ پیشنٹ آپ کو خود بتاتا ہے، جو پیشنٹ فیل کرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، سبجیکٹیو ڈیٹا، ٹھیک ہے۔ سبجیکٹیو ڈیٹا میں آسک فار پین، لازمی سی بات ہے، آپ پین کو تو نہیں دے سکتے، وہ تو پیشنٹ ہی فیل کرتا ہے، تو اس وجہ سے آسک فار پین ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کو درد ہو رہا ہے نہیں۔ لوس آف ایپیٹائٹ کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے یا نہیں۔ نوزیا، فال ٹیسٹ ان ماؤتھ اینڈ انکریز اور ڈیکریز آف سلیویشن، یہ ساری چیزیں ہم نے پوچھنی ہے، کیونکہ ہمیں یہ آبزرو ہم نہیں کر سکتے، ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں البتہ، کیونکہ اسے ہی محسوس ہوتی ہے یہ ساری چیزیں۔ آبجیکٹیو ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو کون آبزرو کر رہا ہوتا ہے، جو کہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے ایک ڈاکٹر یا ایک ہیلتھ کیئر پروفیسر یا نرس جو ہے، وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، آبجیکٹیو ڈیٹا
آبجیکٹیو ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ ایک نرس آبزرو کر رہا ہوتا ہے. کیا کر رہا ہوتا ہے؟ آبزرو، دیکھ رہا ہوتا ہے. اسے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں ہیں. مثال کے طور پر بی پی ہائی ہے، ٹمپریچر ہائی ہوا ہے، ہارٹ ریٹ اس کا کم ہے یا زیادہ ہے. یہ ساری چیزیں کون دیکھ رہا ہے؟ نرس دیکھ رہا ہے. اسے پتہ چل رہا ہے. تو وہ ڈیٹا جو نرس کو دکھائی دے رہا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آبجیکٹیو ڈیٹا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر ماؤتھ انسپیکشن اگر نرس کر رہا ہے تو وہ دیکھے گا کہ کلین لائنس کس طرح کی ہے. ماؤتھ جو ہے وہ اورل کیویٹی کا وہ اپنی ماؤتھ کا جو ہے کس طرح خیال رکھ رہا ہے. ہائیجینک ہے یا نہیں ہے، یا ان ہائیجینک ہے. کنڈیشن آف ٹیتھ دیکھے گا کہ کس طرح کی ٹیتھ ہیں. سائن آف انفلیمیشن، ریڈنس، ایڈیما، السریشن، وائٹ پیچز، یہ ساری چیزیں دیکھے گا کہ ریڈنس تو نہیں ہے، یا ایڈیما تو نہیں ہے، کہیں سویلنگ تو نہیں ہے، کہیں السر تو نہیں ہے، کہیں وائٹ پیچز تو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں نرس دیکھے گا، آبزرو کرے گا. اور اس کے علاوہ ایبیلیٹی ٹو انجسٹ اینڈ سوالو فوڈ، وہ یہ دیکھے گا کہ یہ کھانا کس طرح کا آ رہا ہے، یا کس طرح وہ نگل رہا ہے. مزید اس کو کچھ تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے جب یہ نگل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں نرس دیکھ رہا ہوتا ہے. اور یہ کس میں آتا ہے؟ آبجیکٹیو ڈیٹا میں آتا ہے. ایبیلیٹی ٹو اوپن ماؤتھ، ماؤتھ کو اوپن کر سکتا ہے. یعنی اکثر پیشنٹ جو ہوتے ہیں اینگولر چلائٹس کے، کس کے؟ اینگولر چلائٹس کے یا اسٹوماٹائٹس کے، وہ اپنا منہ نہیں کھول سکتے کیونکہ جو اینگلز ہیں، مثال یہ آپ کے لپس ہیں، ٹھیک ہے، کچھ عجیب سے لپس میں نے بنا دیے. تو یہ جو اینگلز ہوں گے وہ اس طرح چپک جاتے ہیں، اس طرح خطرناک زخم بن جاتا ہے، انفلیمیشن ہو جاتی ہے کہ وہ آپ پورا منہ نہیں کھول سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں نرس اسیس کر رہا ہوتا ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ ڈائگنوسس کیا ہے. سیدھی سیدھی بات ہے، ان میں اتنی زیادہ سائنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، ڈائگنوز کیا کریں گے؟ اب نرس جو ڈائگنوز کرتا ہے کہ بھائی اس پیشنٹ کو کیا ہے، وہ اپنی طرف سے پوائنٹس لکھتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک پیشنٹ کو قبض ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا پیشنٹ آپ کے پاس آیا کہ سر مجھے تو جو ہے ہفتے میں ایک ہی بار جو ہے اسٹول پاس کر پاتا ہوں، یا جب جاتا ہوں واش روم تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، یا جو ہے اسٹول پاس نہیں ہو پا رہا ہوتا. تو یہ ساری چیزیں اسیس کر کے نرس جو ہے پھر ججمنٹ دیتا ہے ان دا رائٹنگ فارم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈائگنوزز، نرسنگ ڈائگنوزز. مثال کے طور پر اس نے ڈائگنوز بنایا ہے کانسٹیپیشن کا، تو نرس کیا کرے گا کہ ارریٹیبل یا امپراپر باؤل موومنٹ. تو یہ کیا ہو گئی؟ نرسنگ ڈائگنوسس ہو گئی. اب اس طرح ہم یہاں پر نرسنگ ڈائگنوسس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اورل میوکس ممبرین آلٹر ریلیٹڈ ٹو پور اورل ہائیجین. مثال کے طور پر اندر کچھ بھی مسئلہ ہو رہا ہے، اورل کیویٹی میں کسی بھی قسم کا اسٹوماٹائٹس ہے، کسی بھی قسم کی انفلیمیشن یا کسی قسم کا السر ہے، تو نرس کیا کرے گا؟ لکھے گا کہ اورل میوکس ممبرین آلٹرڈ، یعنی جو میوکس ممبرین ہے اندر کی وہ آلٹرڈ ہے، جو نارمل فنکشن ہے، جو نارمل اناٹمی ہے اس سے ہٹ کے ہے، ایب نارمل ہے. ریلیٹڈ ٹو کس کی وجہ سے، کیوں ہے؟ ریلیٹڈ ٹو پور اورل ہائیجین، یعنی وہ بندہ اپنے منہ کی جو اچھی طریقے سے کیئر ہوتی ہے، جو خیال رکھنا ہوتا ہے وہ نہیں کر رہا، اورل ہائیجین نہیں کر رہا، صفائی نہیں رکھ رہا. ٹھیک ہے. اور پین ان ماؤتھ ریلیٹڈ ٹو انفلیمیشن آف ماؤتھ، اگر اس کو پین ہو رہا ہے پیشنٹ کو، کیوں ہو رہا ہے؟ ریلیٹڈ ٹو انفلیمیشن آف ماؤتھ. کیونکہ ہمیں بتایا اگر وہاں انفلیمیشن ہے تو درد تو لازمی ہوگا، کیونکہ انفلیمیشن کا کارڈینل سائن میں کیا آتا ہے؟ پین جو ہے کس میں آتا ہے؟ کارڈینل سائن آف انفلیمیشن. ٹھیک ہے. اب نرس پلان کیا کرے گا اس کے لیے کہ اب کیا کرنا ہے مجھے آگے؟ کچھ تو کرنا ہے نا بھائی، ویسے تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے. تو نرس کو کیا ایک پلان بنائے گا، ایک پورا پلان بنائے کہ بھائی میں یہ چیزیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ کروں گا، تاکہ کلائنٹ کو ایک اچھی کیئر مل سکے. تو پلاننگ میں کیا کرے گا؟ ماؤتھ از کلین، میوکوزا از پنک اینڈ موئسٹ. وہ یہ رکھے گا کہ میں اتنی اس کی کیئر کرنا چاہوں گا، یا اس کی اتنی کیئر کروں گا کہ اس کا جو ماؤتھ ہے، جو اس کی اورل کیویٹی ہے، وہ اتنی کلین ہو جائے کہ اس کا جو میوکوزا ہوگا وہ پنک کلر کا دکھائی دینے لگ جائے. کس طرح؟ پنک کلر کا. اور موئسٹ یعنی ہائیڈریٹڈ ہو. اور یہی نشانی ہوتی ہے ایک ہیلدی اورل کیویٹی. اور نرس کیا کرنا چاہے گا کہ پیشنٹ جو ہے وربلائز فیل کمفرٹیبل، جو باتیں کرے وہ کمفرٹیبل ہو کے کرے.
اور کمفرٹیبلی کرے کہ تکلیف اس کو نہ ہو، پین نہ ہو، اور جو فلوئڈ انٹیک ہو 1500 ایم ایل سے زیادہ ہو. اسکن ٹرگر اگر ہائیڈریٹڈ ہوگا تو اسکن ٹرجریٹی اچھی ہی ہوگی. آگے بڑھتے ہیں اور امپلیمنٹیشن دیکھتے ہیں کہ جب پلاننگ اس نے کر دی کہ بھائی مجھے یہ گول اچیو کرنے ہیں مجھے، تو اس کے لیے کچھ امپلیمنٹ بھی تو کرنا ہے نا، کچھ کرنا بھی تو ہے، ویسے تو نہیں ہو جایا. تو کرنے میں کیا کریں گے ہم؟ تو نرس کیا کرے گا کہ گیو اینٹی بایوٹکس دے گا ٹائم ٹو ٹائم جو ڈاکٹرز نے پرسکرائب کی ہوگی، پرووائڈنگ ماؤتھ واش، امپروو نیوٹریشن اینڈ فلوئڈ اسٹیٹس آف پیشنٹ. اگر نیوٹریشن کی وجہ سے اس کو یہ مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بھی امپروو کرنے کی کوشش کرے گا. پیشنٹ کو ٹیچ کرے گا کہ کس طرح آپ نے اپنی اورل کیویٹی کو بچانا ہے، کس طرح آپ نے ہائیجین کا خیال رکھنا ہے، اپنی اورل ہائیجین کو کس طرح مینٹین رکھنا ہے تاکہ آپ مزید بیماریوں سے بچ سکیں. اب جب یہ ساری چیزیں ہو گئی، ہفتہ ہو گیا پیشنٹ آیا ہوا ہے، تو اب وہ یہ ساری چیزیں کر رہا ہے، اینٹی بایوٹکس بھی لے رہا ہے، ماؤتھ بھی واش کر رہا ہے، اور اورل ہائیجین کا بھی خیال رکھتا ہے. تو نرس کیا کرے گا؟ ایویلویٹ کرے گا. ویسے تو پتہ نہیں لگتا لیکن ایویلویشن کے لیے میں آپ کو ایک اوور ویو دے رہا ہوں. نرس کیا کرے گا؟ ایویلویٹ کرے گا کہ کیا ہوا ہے، کس طرح ہے، کیا نہیں. آر میوکس ممبرین کلیئر اور پنک؟ جو میوکس ممبرین ہے وہ کلیئر ہے یا پنک ہے، ٹھیک ہے، ہیلدی ہے، نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ایویلویٹ کرے گا. دس دا پیشنٹ اسٹیٹ ماؤتھ فیلز کمفرٹیبل؟ کیا وہ کمفرٹیبل ہے بولنے میں؟ پیشنٹ جو ہے وہ ہائیڈریٹڈ ہے یا نہیں؟ یہ ساری چیزیں اگر ہوگی تو ویل اینڈ گڈ، اس کو فارغ کر دیا جائے گا اور وہ گھر کی طرف نکل جائے گا. لیکن اگر نہیں ہے تو پلان میں چینجنگ لائے گی اور وہ دوبارہ سے ساری امپلیمنٹیشنز کرے گا تاکہ وہ اچھی طریقے سے ٹریٹ ہو سکے. تو یہاں تک رکھتے ہیں ہم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، کیونکہ ہم نے دو تقریباً ڈس آرڈرس پڑھے ہیں. اس میں ہمارے پاس کینڈیڈیاسس آ گیا، اس کے علاوہ اینگولر سٹوماٹائٹس آ گیا، اور اس کی جو نرسنگ ڈائگنوسس ہے، ٹریٹمنٹ ہے، اور کازز وغیرہ ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھی. تو آج یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو آنے والی ویڈیوز ہوگی وہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں گی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.